अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं जिस्मों जां के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक पुरस्रार कहानी। दूर तक जाती सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपने इतराफ में देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था इसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो भी क्या करता। गुर्बत ने उसे यहाँ शहर आने पर मजबूर किया था। गांव में ऐसा कोई मुनासिब काम था नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफ़ालत करता। वालिद कम उम्री में ही फोत हो गए थे, वही घर का बड़ा था। माँ ने समझाया था उसे शहर आने से पहले, मगर इसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान हो गया था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है। हारिस जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई असबाब भी मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बेग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिरा था। इसने गौर किया तो कोई कब्र थी। इसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था। तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज़ पर वो खौफजदा सा हो गया और पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी इसके पीछे आते हुए बोला। डरो नहीं, मैं इधर का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। इस शहर में नए मालूम हो रहे हो। जी मैं गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में। हारिस ज़रा मुतमईन होते हुए बोला। अच्छा, इसकी बात पर वो बूढ़ा असबात में सर हिलाने लगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी नहीं पता। हारिस कुछ झिझकते हुए बोला। रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही पास मेरा घर है, वहाँ तुम रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। किराया क्या होगा? हारिस हिचकिचाते हुए बोला। किराए की तुम फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। मैं और मेरी बीवी ही होते हैं घर में। हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। बूढ़े की बात पर वो मनमूनियत से इनकी जानिब देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफ़ी पुरानी खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब सी ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की एक जानिब छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली सियाह बिल्ली बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। इसकी घूरती नज़रों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के अख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा बावर्ची खाना बनाया हुआ था। ये है तुम्हारा कमरा। वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहूँगा, बहुत थकन है। हारिस बोला। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी।
صبح ملاقات ہوگی۔ وہ شب خیر کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حارث کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کرنے لگا۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اس کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی میں سے دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے قبرستان میں اس کی نظر پڑی تو اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے کمرے میں جھانکتا نظر آیا۔ بیٹے کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ وہ جھیپ سا گیا، ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ بوڑھے کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر برجمان تھی اور پاس ہی اس کے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آجا بیٹا، تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت اس کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سعیدہ ہے اور میرا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھا بولا، اپنے بارے میں بتا۔ وہ بوڑھی عورت بولی، میرا نام حارث ہے، میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آنٹی، اس اجنبی شہر میں آپ لوگوں کی مدد کا میں بہت مشکور ہوں۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا، اچھا میں چلتا ہوں، نوکری کی تلاش میں دعا کریے گا، کوئی معقول نوکری مل جائے۔ اور پھر تھوڑے دن کی تک و دو کے بعد اسے ایک آفس میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ ایسا سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تنگ کرتی ہو۔ تمہارا میرا ساتھ تو زندگی بھر کا ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ شعیب محبت سے بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بولے۔ رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آیا تو شعیب صاحب کا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا جو وہ اپنی بیوی سے بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب صاحب بولے، جی بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو، اتنی رات کو جاؤ گے، حالات بھی شہر کے ٹھیک نہیں، ایسا کرنا کل چلے جانا، ابھی تو میں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے قطعیت سے بولنے پر وہ چپ چاپ اوپر کی جانب واپس بڑھ گیا۔ اچھی مصیبت ہے، رات کے 9 بج رہے ہیں، کون سی آدھی رات ہو گئی جو میں جا بھی نہیں سکتا، مغرب کے بعد کہیں جا نہیں سکتا، ڈاکو نہ آ جائیں، ایسا لگ رہا ہے ڈاکو تو طاق میں بیٹھے ہیں ان کے گھر کی۔ وہ جلتا بھنتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے یہاں ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی مگر ان دونوں میاں بیوی کی آنے جانے کی روک ٹوک سے وہ اکثر گھبرا جاتا تھا۔ بستر پر پڑے پڑے وہ بیزار ہو گیا تو اٹھ کر روڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، بیچارے میاں بیوی بھی غلط نہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کا ڈرنا کچھ غلط بھی نہیں، وہ سوچنے لگا۔ قبرستان کے باہر سے گزرتی 2 لڑکیاں جو کھڑکی میں کھڑے حارث کو ہی دیکھ رہی تھیں، ہاتھ ہلانے لگیں۔ ان کی اس حرکت پر وہ گھبرا گیا۔ اتنی رات کو یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا اور آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا۔ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو گئے تھے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سے صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غراتی ہوئی حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو بری طرح سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث گھبرا کر اوپر کی جانب بھاگا تو پیچھے سے نسوانی کہکہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے کو ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے گزری،
فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہی دو لڑکیاں تھیں رات حارث نے جن کو کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے آپ کو ہاتھ ہلایا تھا مگر آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو گولی ماری ہو، دوسری والی شرارت سے بولی۔ ان کی بات پر وہ جھینپ گیا۔ میرا نام آئمہ ہے اور یہ میری دوست سہرش ہے، ہم یہیں آگے رہتے ہیں۔ وہ شوق سی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اکثر آپ آفس سے آتے جاتے، اس کی ان سے دونوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جس وقت حارث آفس میں آتا تھا وہ کوچنگ سے پڑھ کر آ رہی ہوتی تھی بقول ان کے۔ حارث کو شوق و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا۔ پابندی سے وہ منی آرڈر بھیجتا تھا گھر میں۔ سبھی اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی کہ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھڑی سہرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ وہ ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان کرتا ہوا نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے وہ دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر چلا آیا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سہرش نہیں آئی؟ سہرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا۔ نہیں، وہ بول رہی تھی میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ وہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی تو دو بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم، منع بھی کیا ہے، اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، پر تم سنتے نہیں ہو۔ اف، آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تخت پر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کھانا باورچی خانے سے سعیدہ آنٹی کی آواز پر۔ حارث جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرینی کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کی کمرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ بھی نیچے چلا آیا۔ انکل آنٹی صحن میں تخت پر بیٹھے، وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے ہیں۔ میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ میرے تو یہی بچے ہیں، وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔
تو وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک تھی کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بہت بولا تھا میں نے، دوسری شادی کر لو، اولاد کے لیے، پر نہیں مانے، سعیدہ آنٹی بولی۔ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی؟ سعیدہ آنٹی پوپلے منہ سے دوپٹہ منہ پر رکھے ہنسنے لگی۔ لیلا مجنوں کی محبت مشہور تھی ہماری، وہ بتانے لگی۔ آنٹی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی۔ وہ چپ ہو گیا۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہو کہ نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنی نظر آ رہی تھیں، مرد بھی نئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی اور اس کے گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حارث بیٹا آ جا۔ نیچے کھڑے شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہماری پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ بچپن سے یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا بچھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلے جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد بھی محفل جمی ہوئی تھی۔ اسے اب نیند آنے لگی تھی کیونکہ دوسرے دن آفس بھی تھا۔ وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبوئیں اس کے نتنوں سے ٹکرائیں تو وہ جو بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نکرئی کے کہا اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کوئی نسوانی ہاتھ اس کا سر ہلا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی سارا دن وہ کسل مندی سے کام کرتا رہا۔ نیند نہ بھرنے کی وجہ سے اسے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ شام واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ حارث بولا۔ کاش۔ آئمہ دھیمے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنی ایسے بیٹھی رہوں۔ آئمہ بولی۔ ایسا ضرور ہوگا۔ حارث بولا۔ میں پرسوں گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ آئمہ خوش ہوتے ہوئے سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں تم سے شادی کروں گا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا، بیگ وغیرہ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ وہ مستقبل کے سنہرے سپنے بن رہا تھا۔ کیسا لگے گا آئمہ میرے ساتھ گاؤں جائے گی؟ پورے گاؤں میں آئمہ جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا، اور وہ آئمہ واقعی میں بے حد حسین تھی۔ ایسا حسن حارث نے نہیں دیکھا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی میں قبرستان والے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا تھا اور وہ دھڑام سے کسی قبر پر جا کر گرا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تھی۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی تھی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا نام شعیب خان وہ بامشکل کھڑا ہوا۔ اسی قبر کے برابر والی قبر کی تختی پر سعیدہ شعیب لکھا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھل گیا۔ وہ قبر دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔
آج سے 5 سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا دھیان رکھو، حالات ٹھیک نہیں۔ حارث کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بولا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تھوک نگلتا ہوا بولا اور تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے اوپر چلا آیا اور سامان سمیٹنے لگا کہ کمرے میں دروازے پر ہونے والی دستخط پر وہ اچھل سا گیا۔ کھڑکی سے دیکھا تو سیڑھی پر آئمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی عرق آلود پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا کہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تم کو کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سہرش بولی۔ وہ حیران پریشان سا سب دیکھ رہا تھا۔ حارث صاحب، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرا خیال ہے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی کہ ان کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے اور صحن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تبھی آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو تو مار ہی دیں گے، ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب بیاہ کر یہاں آئی تھیں، یہاں ان کو تبھی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ خوفزدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز اس کو جانے نہ دینا۔ میں نے نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں۔ یہ میرا بچہ ہی کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بس بھاگ رہا تھا اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سر سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا ہے۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آئمہ کھڑی کھڑکی میں مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔